डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वीडियो लेसन के तहत जमात शशुम उर्दू ज़बान अव्वल पहले यूनिट सबक नंबर 3 से रैल और कौमी एकजहती नज़म लेकर हाजिर हुए हैं। इस नज़म के शायर हैं डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। तो बच्चों, आपकी जो निसाबी किताब है जमात शशुम की, उसमें एक नज़म है जिसका सबक नंबर 3 है, रैल और कौमी एकजहती के उन्वान पर। आज हम वीडियो लेसन में रैल और कौमी एकजहती का मुताला करेंगे। वीडियो लेसन में सबसे पहले हम आपसे चंद एक सवालात पूछेंगे। उसके बाद हम जो है सबक के मरकज़ी ख़याल से वाक़िफ़ियत हासिल करेंगे। उसके बाद शायर के तारुफ़ से हम वाकिफ़ होंगे। नज़म में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना हम जानेंगे और नज़म की बुलंद ख़्वानी करेंगे और आखिर में इस नज़म का ख़ुलासा पेश किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। रैल और कौमी एकजहती, इस नज़म के तख्लीक़कार यानी शायर हैं डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। आइए, क़ब्ल इसके कि हम नज़म की बुलंद ख़्वानी करें, मुनासिब होगा कि आपकी किताब में जो तस्वीर दी गई हैं उनको देखकर सोचिए बोलिए के तहत आपसे सवालात पूछे जाएं। मुमकिन है कि आप इसके जवाबात जानते होंगे और इसके जो जवाबात हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सर के रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, इसलिए कि ये वीडियो लेसन है, आप यहाँ पर आंसर मुश्किल है देना, रिकॉर्ड करना। लिहाजा आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर सर के जो है वो पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्या कीजिए कि सवालात के जवाबात रिकॉर्ड कर भेज दीजिए। ठीक है, सोचिए बोलिए। हिदायत देखिए, आपके लिए हिदायत है। तस्वीर देखिए, सवालात के जवाबात दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें दो तस्वीरों को शामिल किया गया है, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। आपको ये तस्वीर गौर से देखना है और सोचकर जवाब देना है। आपसे पहला सवाल है, तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सवाल नंबर 2 है, किस शख्स का हाथ ज़ख्मी हुआ? सवाल नंबर 3, ज़ख्मी शख्स किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है? सवाल नंबर 4, ज़ख्मी को खून देने वाले शख्स का मज़हब क्या हो सकता है? और सवाल नंबर 5 है, आपने इस तस्वीर से क्या सबक हासिल किया है? तो प्यारे बच्चों, आपको करना यह है कि गौर से इन तस्वीरों का मुशाहिदा करना है और उसके बाद इनके जवाबात जो है आपको भेजना है। ठीक है, नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है, इससे मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रल थीम, यानी तब तक आप जो है नज़म के ख़याल, मरकज़ी ख़याल से वाकिफ़ ना हों, नज़म के जो मकसद है उससे जो है उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इस नज़म में देखिए मरकज़ी ख़याल, इस नज़म में कौमी एकजहती के पस मंज़र में इंसान दोस्ती, कौमी एकता जैसे ख़यालात को कलम बंद किया गया है। प्यारे बच्चों, कौमी एकजहती, एकता के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना, दरअसल कौमी एकजहती नेशनल इंटीग्रेशन के दायरे कार में आता है। तो इस नज़म में इस बात की कोशिश की गई कि कौमी एकजहती के तसव्वुर को मुस्तहकम किया जाए, कौमी एकजहती को आपके अंदर फ़रोग़ दिया जाए। लिहाजा इसको आपके निसाबी किताब में शामिल किया गया है। देखिए, दौरे हाजिर में अमन नाम की जो है चीज़ ख़त्म होती जा रही है। एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे के मज़ाहिब की इज़्ज़त और एक दूसरे का एहतराम जो है समाज से ख़त्म होता जा रहा है।
ایسے میں اس نظم کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم انسانی قدروں سے واقف ہوں اور دوسرے مذاہب کا احترام کریں، ایک ساتھ مل جل کر رہیں۔ تبھی ملک کی ترقی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قدم سے قدم آگے بڑھا کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ لہٰذا قومی ایکتا کا تصور ہمارے اندر پیدا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ہم آپ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں گے امن بھائی چارہ قائم رکھیں گے اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا احترام کریں گے، سب کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ آئیے آپ کی نصابی کتاب میں شامل نظم ریل اور قومی یکجہتی کے شاعر کا تعارف حاصل کریں۔ یعنی اس نظم کو لکھا ہے ڈاکٹر محسن جلگانوی نے، تو ان کے متعلق ہم تفصیلات حاصل کریں گے۔ ان کا اصلی نام غلام غوث خان ہے۔ کیا نام ہے؟ غلام غوث خان۔ اور ان کا جو تخلص ہے وہ محسن ہے۔ ان کا جو تخلص ہے وہ محسن ہے۔ تخلص کہتے ہیں شعرا جو ہے غزل میں اپنے شعر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی مختصر نام کو استعمال کرتے ہیں تخلص، تو ان کا تخلص ہے محسن۔ ادبی حلقوں میں ڈاکٹر محسن جلگانوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ پیدائش: وہ 15 جون 1939 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ مقام ولادت یعنی مقام پیدائش جلگاؤں، ریاست مہاراشٹر، یعنی مہاراشٹر کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے جلگاؤں، وہاں وہ پیدا ہوئے، اور ابھی وہ فی الحال حیدرآباد میں قیام پذیر ہیں۔ ایک طویل عرصے سے یہیں حیدرآباد میں ہی ہیں، ان کی ملازمت بھی یہیں سکندرآباد میں رہی ہے۔ وہ اب فی الحال حیدرآباد میں سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی میں جو ہے قیام پذیر ہیں، اور ان کی جو مصروفیات رہی ہیں وہ مدیر یعنی ایڈیٹر رہے ہیں اوراق ادب روزنامہ اعتماد کے، یعنی اعتماد کا جو ادبی صفحہ ہے جو ہر پیر کو شائع ہوتا ہے، اوراق ادب، اس کے وہ مدیر بھی رہے ہیں، اور ان کی ملازمت جو ہے محکمہ ریلوے میں رہی ہے۔ اور دراصل یہ نظم لکھنے کا مقصد بھی یہی رہا ہے کہ اکثر ریلوے کے شعبے میں، محکمے میں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مشاعرے ہوا کرتے ہیں، تو ایک مشاعرے میں انہوں نے ریل اور قومی یکجہتی کے عنوان سے اس نظم کو پیش کیا، اور ان مشاعروں میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔ تو ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ ہے الفاف، تھوڑا سا آسمان زمین پر، آنکھ سچ بولتی ہے، شاخ صندل، اور دیگر بھی ان کے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب کا۔ اب آئیے آپ کے سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے معنی سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت ہے آپ کے لیے کہ نظم پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ پیارے بچوں، چونکہ یہ ویڈیو کلاس ہے لہذا یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی تلاش کر پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن عموماً جو ہے کلاس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو ہی تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ علامت کے معنی ہیں نشانی، گھپ سخت اندھیرا، گھپا غار، نفرت ناپسند، ہمراہ ساتھ، لہجہ زبان، ایکتا ایک ساتھ مل جل کر، ٹھیک ہے، درس سبق، کوہر شبنم، ردا چادر پردے پرت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرقہ جماعت گروہ، رفتار تیزی۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ جب آپ نظم کی بلند خوانی یا خاموش خوانی کریں گے تب یہ الفاظ سے آپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ اگر پہلے ہی ان الفاظ کے معنوں سے آپ واقف ہو جائیں
تو نظم کے مقصد سے آپ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے نظم سے لطف حاصل کرنے کے مزے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ریل اور قومی یکجہتی، اس کو لکھنے والوں کا نام ہے ڈاکٹر محسن جلگانوی۔ زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، کوئی بھی موسم ہو بس دوڑی چلی جاتی ہے ریل، کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے یہ بتلاتی ہے ریل، گھپ اندھیرے کی گھپاؤں سے گزر جاتی ہے ریل، ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں، رام اور رحمان کو ہم راہ لے جاتی ہے ریل۔ بولیے اپنی زبانیں، بانٹیے لہجوں کے پھول، سب کو قومی ایکتا کا درس سکھلاتی ہے ریل، دھرم مذہب ذات فرقہ گھر میں رکھ کر آئیے، ہر مسافر کو یہی ایک بات سمجھاتی ہے ریل، دھوپ بارش برف کہرے کی ردائیں کاٹ کر اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے ریل، وقت کی رفتار سے پیچھے کوئی رہ جائے تو چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل۔ پیارے بچوں، یہ تھی نظم کی بلند خوانی۔ ہم گزارش بھی کریں گے آپ سے کہ آپ بھی اس نظم کی خاموش خوانی کریں ایک مرتبہ۔ آئیے اس نظم کے خلاصے سے واقفیت حاصل کریں، یعنی اس نظم کے اشعار کی تشریح، یعنی شاعر اس نظم میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر نے ریل کو زندگی کی علامت کہا ہے۔ کیا کہا ہے شاعر نے؟ ریل کو زندگی کی علامت۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ زندگی نام ہے جیے جانے کا۔ تو شاعر نے بھی ریل کو زندگی کی حرکیاتی علامت کہا ہے، یعنی ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہو تو پھر کئی ایک مشکلات دو چار ہو جاتے ہیں اور زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ زندگی بن کر سامنے آتی ہے کیونکہ ریل کسی بھی موسم میں ٹھہرتی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ بارش ہو، سردی ہو، گرمی کا موسم ہو، ریل جو ہے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے، وہ کبھی تھکتی نہیں ہے اور صرف دوڑے چلی جاتی ہے، مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ ہر موسم میں چلتی رہتی ہے، جبکہ ایک ہم ہیں کہ جاڑے سردی میں ٹھٹر جاتے ہیں، بارش ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلتے اور گرما ہو تو گرمی سے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ریل کو دیکھیے، وہ اندھیروں سے بھی نہیں ڈرتی، بلکہ وہ تو اندھیروں کی گپاؤں یعنی اندھیرے غاروں کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ریل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے
کہ وہ کسی بھی دھرم یا مذہب کا آدمی ہو اسے اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ذات، زبان، تہذیب سے اسے کوئی مطلب نہیں، وہ تو ہر وقت یہی سوچتی ہے ان سب کو کیسے آرام کے ساتھ لے جایا جائے۔ ریل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کوئی وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، ابھی اور مختصر سا حصہ خلاصے کا باقی ہے۔ دیکھیے کہ شاعر مزید آگے کہہ رہے ہیں اس نظم میں کہ دیکھنے میں ریل ایک ہے لیکن وہ کئی اوصاف اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے مساوات، یکجہتی، زبان، فرقہ وغیرہ میں وہ تمیز نہیں کرتی، اس کو تو صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے قومی یکجہتی کو ظاہر کیا ہے۔ کاش ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہوتی تو قوموں کے درمیان کی نفرت مٹ جاتی اور ہم سب اپنی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے تھے۔ تو دیکھا پیارے بچوں، آپ نے کس طرح سے درس دیا گیا ہے آپ کو قومی یکجہتی کا، امن کا، کہ ریل کی جو صفات ہے، جو اوصاف اس کے اندر ہیں، مساوات، یکجہتی، زبان، فرقہ۔ آپ دیکھیے ٹرین میں جا کے بیٹھیے، مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سکھ ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی مسلم ہوتا ہے، کوئی جو ہے عیسائی ہوتا ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیگر طبقوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سفر میں وہ ایک ساتھ ایک کے بازو ایک بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ درس ملتا ہے ٹرین کے ذریعے سے کہ ہم مل جل کر رہیں، اس لیے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر میں مسلسل آپ جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں تو گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہمارا ملک ہندوستان بھی ترقی کی سمت اگر گامزن ہے اور وہ مزید ترقی چاہتا ہے تو یہاں پر رہنے بسنے والے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ملک کی ترقی میں حصہ لیں، تبھی ملک ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ تو آپ بھی جو ہے یاد رکھیے، کبھی بھی چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ جو ہے یکساں رویہ رکھیں، یکساں سلوک کریں اور سب سے مل جل کر رہیں۔ یہی دراصل آج کی اس نظم کا مقصد ہے۔ تب آئیے بچوں، سنیے اور بولیے کے تحت آپ کو ان سوالات کے جوابات دینا ہے۔ آپ کے لیے ہدایت ہے کہ ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ نظم کس کے بارے میں ہے، اس بارے میں آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ریل کو شاعر نے قومی یکجہتی کی علامت کہا ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4 ہے، ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، شاعر نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو یہ 4 سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ہمارا جو اسکول ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول یاقوت پورہ بوائز 1 حیدرآباد، تو اس اسکول پر ہم نے گزشتہ سال ریل اور قومی یکجہتی کے شاعر ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب کو مدعو کیا تھا، اور 5th 6th 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس سے ہم نے ان کی ملاقات کروائی، اور بچوں کا یہ تاثر رہا کہ عموماً ہم جو ہے شعراء کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب ایک پہلے ایسے شاعر ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن سے ہم سن رہے ہیں، جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، تو ان کی خوشی کا کوئی جو ہے ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس موقع پر ہم نے ان کو اپنے اسکول مدعو کیا اور اس نظم کے لکھنے کے مقصد سے آگاہی حاصل کی، اور ساتھ ہی ان کی تہنیت بھی پیش کی گئی اور ان کی عمر درازی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ بہرحال یہ چند ایک تصاویر ہیں جو اس ویڈیو کے آخر میں شامل کی گئی تاکہ آپ اس سے انسپریشن حاصل کریں۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔